आप देख रहे हैं MKA TV न्यूज़। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये माह मुबारक रमज़ान हमसे रुखसत हो रहा है। जिस माह मुबारक के लिए हम 11 महीने इंतज़ार करते हैं, वो आया भी और इतनी जल्दी हम तमाम से रुखसत भी हो रहा है। हम आइंदा रमज़ान में रहे या ना रहे, मगर ये माह रमज़ान आता रहेगा और अपने बरक़ात और फ़ियूज़ात सब पर नाजिल फरमाता रहेगा। वो माह मुबारक हमसे रुखसत हो रहा है जिसमें हमको रात में ठहर कर अल्लाह के कलाम को सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। वो माह मुबारक हमसे रुखसत हो रहा है जिसमें हमारा रिज़्क़ बढ़ा दिया गया। वो माह मुबारक हमसे रुखसत हो रहा है जिसमें जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया गया। वो माह मुबारक हमसे रुखसत हो रहा है जिसमें शैतान को जंजीरों में जकड़ दिया गया। वो माह मुबारक हमसे रुखसत हो रहा है जिसमें कि रोज़ेदार की मुँह की बू अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मिश्क और अंबर के खुशबू से ज़्यादा पसंद है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारे क़ल्ब पर, हमारे फ़िक्र पर, हमारी सोच पर, हमारी आदत पर ये माह मुबारक जहाँ पर अपनी रहमतों की बारिश को नाजिल कर रहा है, क्या इनफरादी तौर पर हम तमाम पर इसका कुछ असर हुआ या नहीं हुआ? इसलिए कि हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे का दिन था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए मिंबर के ऊपर अपना खद मुबारक रखकर आमीन कहते हैं। बाद में सहाबा इकराम ने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने आमीन क्यों कहा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने आमीन इसलिए कहा कि जिब्रील अमी मेरे बाजू खड़े थे और वो दुआ कर रहे थे कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमज़ान को पाया और अपनी मग़फ़रत नहीं करवा ली। वो माह मुबारक हमसे रुखसत हो रहा है जिसका पहला दहा रहमत का, दूसरा दहा मग़फ़रत का, और जो तीसरे दहे में आप और हम हैं जहन्नम से निजात का। अब नहीं मालूम कि हम तमाम पर रहमत पूरी हुई या नहीं हुई, नहीं मालूम हम तमाम की मग़फ़रत हुई या नहीं हुई, मगर इस माह मुबारक के चंद दिन बाकी हैं। अगर हम अपने गुनाहों की वजह से, अगर हम जहन्नम की आग को अपने लिए भड़काए चुके हैं, अगर हम अपने गुनाहों की वजह से अल्लाह का क़ुर्ब हमको नहीं हासिल हुआ है, तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अभी भी इस माह मुबारक के चंद दिन बाकी हैं। हम अपनी पूरी तवज्जो को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ करें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मग़फ़रत की भीख मांगें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से गिड़गिड़ा कर तौबा करें। अल्लाह की रहमत जोश में है, अल्लाह की रहमत जोश में है, और ये रमज़ान मुबारक का आखिरी दहा है, जहन्नम से निजात का दहा है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम को तौफ़ीक़ दे कि हम इस माह मुबारक के ये जो चंद दिन बाकी है, हम अल्लाह से अपने रिश्ते को और मजबूत करें। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी ग़ुलामी के रिश्ते को और मजबूत करें। हम अल्लाह से भीख मांगें, अल्लाह से के सामने गिड़गिड़ा कर तौबा करें, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी मग़फ़रत फरमा दे। हज़रत मौलाना नेमतुल्लाह साहब ने अच्छी बात कही अपने मुख्तसर से ख़िताब में कि इस माह मुबारक में हमको सब्र की ट्रेनिंग दी गई।
اس ماہ مبارک میں ہم کو ایثار اور قربانی کا جذبہ سکھایا گیا. اس ماہ مبارک میں ہم کو اللہ سبحانہ و تعالی روزہ رہنے کی توفیق دے کر اللہ ہم کو یہ پیغام بھی دے رہا ہے کہ دیکھو تم 16 گھنٹے 15 گھنٹے جو روزہ رہتے ہو، دیکھو کس طریقے سے تم بھوک اور پیاس کو جب چھوڑ رہے ہو تو تمہارے دلوں میں اس بات کی ایک کیفیت پیدا ہونی چاہیے، تمہاری سوچ اور فکر میں، کہ ایسے کئی غریب ہیں جو بھوکے اٹھتے ہیں اور بھوکے سوتے ہیں. جب تم بھوک کو محسوس کرو گے تو ان غریبوں کے تعلق سے بھی سوچو. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ عالم اسلام، ملت اسلامیہ ایک نازک ترین دور سے گزر رہی ہے. یقیناً ہم نے دین اسلام کی تاریخ میں ہم نے کئی نازک وقت کو دیکھا اور بڑے سور آزما حالات کو بھی ہم نے دیکھا. ہم نے حیات اور موت کے کشمکش میں ہمیشہ ہم نے اولاد آدم کو ساحل حیات پر لا کر چھوڑا، اور جو کتاب ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجز عظیم ہے، اس کتاب کے قرآن کریم کے پہلے سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے، جس کا مفسرین اکرام نے اس طرح ترجمہ کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو خوف سے آزمائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو بھوک سے آزمائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ہماری لہلاتی کھیتوں کی بربادی سے آزمائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ہماری اولاد سے آزمائے گا. اور جب ہم نے اللہ کو اپنا رب مان لیا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیا، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، ہم ختم نبوت کے اقرار کرنے والے، ہم نے حق کو مان لیا، اور حق کو ماننے والے ہمیشہ آزمائشوں کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں. حق کو ماننے والے ہمیشہ آزمائشوں کو اپنے گلے سے لگاتی ہیں، کیونکہ اگر ہم سیرت النبی کا مطالعہ کریں گے، اگر ہم علماء اکرام کے پیروں کے پاس بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات کو سنیں گے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان حق کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کی گئی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں سجدہ کر رہے ہیں، آپ کے جسم مبارک پر صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کی اجڑی ڈالی گئی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ سے دست درازی کی گئی. جب صدیق اکبر بیچ میں آ گئے تو ان کو منہ پر مارا گیا، ان کو لہو لہان کر دیا گیا. آزمائشوں کا سفر یہ بھی تھا دین اسلام میں. حضرت بلال کو گرم گرم ریت پر گھسیٹا جاتا. آزمائشوں کا سفر یہ بھی تھا کہ حضرت عمار بن یاسر کے پیٹ کے اوپر گرم پتھر رکھ دیے جاتے. آزمائشیں یہ بھی ہوئی ہم سے کہ حضرت امیر حمزہ سید الشہداء کی شہادت آپ کو پیش کرنا پڑا اللہ کی راہ میں. آزمائش یہ بھی رہی کہ سیرت النبی کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینے کی ہجرت کرنا پڑا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج کا وقت، آج کے موجودہ حالات اور آج کی شیطانی طاقتیں ہمارے دلوں میں خوف پیدا کرنا چاہتی ہیں، مگر قرآن پکار پکار کر آپ سے اور ہم سے کہہ رہا ہے کہ اللہ قرآن میں فرما دیا کہ تم کو خوف سے آزمایا جائے گا. اگر یہ شیطانی طاقتیں ہم کو خوف سے آزمانا چاہتی ہیں تو ہم ان کے خوف سے ڈرنے والے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم زمین پر اللہ کے سپاہی ہیں. ہم زمین پر اللہ کے سپاہی ہیں، اور مسلمان سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتا.
ہم زمین پر اللہ کے سپاہی ہیں اور مسلمان سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتا. جو طاقتیں ہم کو خوف دلانا چاہتی ہیں ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سپاہی ہیں. ہم تمہارے خوف سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم تمہارے خوف سے اپنا راستہ بدلنے والے نہیں ہیں. ہم اپنے حالات کو بدلنے والے نہیں ہیں. بلکہ جو اللہ کا سپاہی ہوتا ہے وہ حالات کو موڑ دیتا، حالات اس کو نہیں موڑتے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں غزہ میں، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ 30,000 لوگوں کی موت، جس میں 11,000 سے زائد معصوم بچے، 12,000 سے زائد خواتین، 60,000 سے زیادہ لوگ زخمی، جس میں آج کی تاریخ میں 25-30 ہزار کے قریب ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں حاملہ ہیں، جن کے پاس کوئی ڈاکٹر اسپتال نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ کی سرزمین پر 3 بڑے اسپتال تھے، ان کو کھنڈیر میں ظالم اسرائیلیوں نے تبدیل کر دیا. الشفا ہاسپٹل میں ظالم اسرائیلی اپنی فوج کے ساتھ گھس کر 100 خواتین کی عصمت ریزی کرتے ہیں، اسپتالوں کو برباد کرتے ہیں. 20 لاکھ کی آبادی غزہ کی، 12 لاکھ لوگ آج بے گھر ہو چکے ہیں. ان کے پاس گھر نہیں ہے، سر پہ سایہ نہیں ہے. مگر سلام کرتا ہوں میں ان غزہ کے ان غیور مجاہدین کو. ان کی ماں اور بہنیں اپنی مائیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو کھویا، اپنے باپ کو کھویا، اپنے شوہر کو کھویا، میں نے اپنے خاندان کے 25 لوگوں کو کھویا. مگر وہ ہماری ماں پکار کر کہتی ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. گھر برباد ہو گیا ہے. ایک باپ اپنے معصوم بیٹے کی لاش کو اٹھائے ہوئے 5 سال کی اور پکار کر کر اللہ میرے بیٹے کی شہادت کو قبول فرما لے. کفن میں لپٹی ہوئی لاش ایک ماں اٹھا کر اپنی بیٹی کی لے کے جا رہی ہے اور کہہ رہی کہ اللہ ہم تجھ سے نا امید نہیں ہے، اللہ ہم تجھ سے نا امید نہیں ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ لوگ، یہ طاقتیں ہم کو ڈرانا چاہتی ہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ضرور ان فلسطینیوں کو سرخرو کرے گا، اللہ ان کو کامیاب کرے گا، اللہ ان کو غلبہ دے گا انشاءاللہ تعالی. جو دنیا آج بحری ہو چکی ہے، جو دنیا آج بحری ہو چکی ہے، ان کی تکالیف کو نہیں سن رہی ہے. معصوم بچے بھوک سے مر رہے ہیں، جو بچے زندہ ہیں فاقہ کشی سے مر رہے ہیں، دوائیں نہیں ہیں ان کے پاس. مگر دنیا اندھی ہو چکی ہے، دنیا بحری ہو چکی ہے. یہ دنیا جو بڑا درس دیتی ہے مسلمانوں کو کہ اپنی بچیوں کو پڑھاؤ، یہ دنیا جو بڑا پکار پکار کر کہتی ہے کہ تمہارا حجاب، تمہارا برقع تمہاری ترقی میں حائل ہو رہا ہے، یہ دنیا جو بڑا مسلمانوں کو مساوات کا درس دیتی ہے، ارے تمہارے کون سے مساوات ہیں کہ 30,000 لوگ مر گئے مگر تمہاری زبانوں پر اسرائیلیوں کو ظالم تم نہیں کہہ سکتے. یہ کون سی تمہارے مساوات ہیں، کون سا تمہارا ترقی یافتہ پن ہے کہ بچے بھوکے مر رہے ہیں، 11,000 بچے مر گئے مگر تمہاری زبانوں پر ان بچوں کی تکالیف کا ذکر نہیں ہوتا. مگر یاد رکھو، تاریخ گواہ ہے کہ اللہ ضرور انصاف کرے گا انشاءاللہ تعالی. لوگ پوچھتے ہیں، ہم فخر کرتے ہیں کہ بھائی ان کے پاس سونے کے پہاڑ ہیں، ان کی زمین کے نیچے تیل ہے، پیسے اربوں دولت ہے، مگر کیا فائدہ اس تیل کا، اس سونے کے پہاڑوں کا جو ان 30,000 کو نہیں بچا سکے. 1 گھنٹے میں تم سفر طے کر سکتے مگر تم کو فکر نہیں ہے، تم اپنے شاہی محلات میں موج منا رہے. مناؤ موج، یہ دنیا ختم ہوگی یاد رکھو. اور کسی ایک فلسطینی نے رو کر کہا کہ جو آج ہماری تائید میں بات نہیں کر رہے، ہم اپنی بات کو حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کریں گے. ہم اپنی بات کو اللہ کے سامنے حشر کے میدان میں کریں گے. تو تیار ہو جاؤ، جن کے پاس سونے کے پہاڑ ہیں، جن کی زمینوں میں تیل ہے، یہ اس دن تم کو کام نہیں آئے گا جب ایک باپ کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ پروردگار یہ
یہ معاملہ تھا، میری بیٹی کی عصمت ریزی کر دی گئی، میرے باپ کو مار کر جب میں قبرستان میں دفنایا تو میں دیکھتا ہوں کہ اسرائیلی فوج کے ظالم لوگ بلڈوزروں سے میرے باپ کی لاش کو نکال کر اپنے کتوں کے حوالے کرتے ہیں کہ کھاؤ میرے باپ کی لاش کو۔ تو جب ان کو جواب دینا پڑے گا، ان کو بتانا پڑے گا، مگر ہم سرزمین حیدرآباد میں بیٹھ کر کم سے کم ہم جذبات سے ان سے اظہار یگانیہ کر سکتے ہیں۔ یہ سب سے کم ایمان کی نشانی ہے کہ کم سے کم ہم جذبات سے ان معصوم فلسطینیوں کو ہم اپنا پیغام دے سکتے ہیں کہ ہم ضرور تمہاری تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں، ضرور تمہاری اس بربادی کو، تمہاری شہادتوں کو، تمہارے بچوں کے یتیم ہو کر ہم جو دیکھتے ہیں یقیناً ہماری آنکھ میں آنسو آتے ہیں۔ اور سلام کرتا ہوں سرزمین حیدرآباد پر، اور خاص طور سے حیدرآباد کے اس علاقے کے ان تمام مساجد کے ذمہ داروں کو جو ہر نماز میں، جو تراویح کی نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے، تہجد کی جو اجتماعی نمازیں ہو رہی ہیں، اس میں رو رو کر اللہ سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ اللہ فلسطینیوں پر رحم فرما دے۔ میرے بھائی، یہی تو خصوصیت ہے ہماری سرزمین کی، یہی تو خصوصیت ہے، یہی تو مزاج ہے ہمارا کہ ہم ان غزہ کے فلسطینیوں کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ کوئی دن میرے پاس نہیں جاتا کہ لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیسے ان کی مدد کر سکتے، ہم کیسے ان تک ہم کچھ امداد پہنچا سکتے ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے، مگر ہماری حکومت جب تک ایک اعلان نہیں کرے گی ہم کچھ مدد نہیں کر سکتے۔ مگر میرے بھائی، اللہ نے آپ کو اور ہم کو ایک بہت بڑا ہتھیار دیا ہے، وہ ہتھیار ہمارے ہاتھ ہیں، وہ ہتھیار ہمارے ہاتھ ہیں۔ ہم ہر نماز کے بعد، ہر ذکر کے بعد اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ پروردگار، جو آج یہ بے سر و سامانی کے عالم میں یہ فلسطینی، اللہ تو ان کو رحم فرما دے۔ اللہ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ رزاق، اللہ ان کو رزق دے دے، اللہ شافی، اللہ ان کو شفا دے دے، اللہ غیب سے ان کی مدد فرما دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبح قیامت تک غزہ کے فلسطینیوں کو اللہ وہاں پر آباد اور شاداب رکھے۔ پروردگار، جب تک حضرت عیسیٰ کا تو نزول نہیں کرتا اس وقت تک فلسطینیوں کو آباد رکھ۔ اللہ، وہ مسجد جہاں پر آج دمشق میں حدیث شریف میں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پروردگار اس وقت تک ان فلسطینیوں کو آباد اور شاداب رکھ میرے مولا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ خوف سے ہم کو آزمانے کی کوشش کی جا رہی، خوف سے۔ اور یاد رکھیے، ہم زمین پر اللہ کے سپاہی ہیں۔ جس دن ہم دنیا کی محبت کم کریں گے، دنیا کی محبت اپنے دل و دماغ سے نکالیں گے، اس لیے کہ قرآن میں سورہ توبہ میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جب اس کا ترجمہ مفسرین نے کیا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو، تمہارے قدم وزن ہو جاتے، تم بوجھل ہو جاتے ہو، اور اللہ فرما رہا ہے کہ کیا تم نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کو پسند کر لیا، چھوڑ دیا؟ کیا تم نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر فوقیت دی ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مومن ایک شیر کی طرح ہوتا ہے، اور شیر ایک باوقار زندگی گزارتا ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں خوف پیدا ہو رہا ہے تو ہم کو دیکھنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میرے قدم ڈگمگا رہے ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ میں اس کو ظالم نہیں کہہ سکتا، آخر کیا وجہ ہے کہ جو میری شناخت کو ختم کرنا چاہ رہا میں اس کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتا، جو میری مسجدوں کو ویران کرنا چاہتا ہے میں اس کے خلاف کھڑے ہوں گا نہیں ہوں گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب یہ خوف ختم ہوگا تو ہماری اولاد میں سعد بن ابی وقاص پیدا ہوں گے، جب یہ خوف ختم ہوگا تو ہماری اولاد میں صلاح الدین ایوبی پیدا ہوں گے، خالد بن ولید پیدا ہوں گے، ہماری بچیوں میں اسما بنت ابوبکر کی طرح بیٹیاں ہماری مجاہدہ کریں گے اور آگے بڑھیں گے، اور ان کی اولاد سے زبیر پیدا ہوں گے۔
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس بات کا ہم کو نوٹس لینا ہے. اور سعد بن ابی وقاص فوج لے کر ایران کے رستم سے مقابلہ کرنے کے لیے جاتے ہیں. دریائے دجلہ شام میں طوفان ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمان فارسی صحابی رسول سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ سلمان، کیا ہم طوفان کے تھمنے کا انتظار کریں اور پھر کشتیوں سے اس دریا سے گزر جائیں؟ حضرت سلمان فارسی نے کیا کہا؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ سعد، ہمارا دین اور ہمارا ایمان تازہ ہے. دوسری بات حضرت سلمان فارسی نے کہی کہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو شرک کی گندگیوں سے پاک کیا. تیسری بات سلمان فارسی نے کہی کہ اللہ اس دین کو غالب کرے گا سعد. اور چوتھی بات کہی کہ سعد، ہم اللہ کے سپاہی ہیں، ہم صرف اللہ پر یقین کرنے والے ہیں. سعد، تم طوفان کو مت دیکھو، کود جاؤ اس دریا میں، اللہ ہم کو اس دریا سے پار کرے گا. تو دنیا دیکھتی ہے کہ مسلمانوں کی فوج دریا میں طوفان نے اپنے گھوڑوں کو اتار دیے. تاریخ تبری میں لکھا کہ ایرانی پکار کر کہنا شروع کر دیے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہتھیار پر بھروسہ نہیں کرتے، اللہ کی قدرت پر کامل یقین کرتے. تو اللہ کی قدرت پر کامل یقین کرنا ہے، اللہ کی قدرت پر کامل یقین کرنا ہے. یہ پہلی بنیادی چیز ہے کہ اللہ کی قدرت پر کامل یقین کرنا. اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یقیناً حالات اور وقت انسان کے لیے آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، مگر ہم اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا، ہم نے یونس علیہ السلام، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم نے حضرت یونس کے غم کو دور کیا. ہم نے یونس علیہ السلام کے غم کو دور کیا اور ہم تمہاری بھی مدد کریں گے، اللہ فرما رہا ہے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر، اللہ نیکوں کے ساتھ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب حضرت نوح علیہ السلام نے شکایت کی تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم تم کو غالب کریں گے. جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان کو تکلیف دی تو اللہ نے ان کو صف ہستی سے مٹا دیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کیے تو اللہ نے فاتح مکہ بنا کر پھر بھیجایا آپ کو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ پر کامل یقین رکھنا ہم کو ضروری ہے. ہم خدا کی قدرت پر جیتے ہیں اور مرتے ہیں. یہ سبق ہم کو قرآن سے، قرآن کہہ رہا ہے کہ تم کو آزمایا جائے گا خوف سے. سورہ بقرہ میں کیا تم کو آزمایا جائے گا بھوک سے، تم کو آزمایا جائے گا تمہاری اولادوں سے. اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم تم کو چھوڑ دیں گے اس لیے کہ تم نے صرف کلمہ پڑھ لیا، ہم تم کو آزمائیں گے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہاری ماں، تمہارا ایمان اللہ نے ہم کو خرید کر، اللہ نے ہم کو خرید لیا. اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تم کو خرید لیا جنت کے عوض. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ غزہ کی تکالیف کو دیکھ کر، ہمارے اطراف میں ہم اپنے اس تمام ظلم کے نظاروں کو دیکھ کر، کئی نوجوان مجھ سے پوچھتے ہیں، میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم کو پڑھیے. آپ قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ دربار فرعون ہے، دربار فرعون ہے، اس کی فوج ہے، لاہو لشکر ہے، مگر حق کے لیے کون کھڑے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں. نمرود کا دربار ہے، خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اور حق کے علمبردار کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اسی مہینے میں، مبارک مہینے میں جنگ بدر ہوئی، معرکہ بدر ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 جانثار ہیں، اور کفاران کے پاس، مشرکین مکہ کے پاس 1000 کا لاہو لشکر، اور 25 سال جیلے صحت کے ساتھ.
جو نوجوان ہیں نہیں معلوم، تب بول کے آج کل تو خبر آ رہی کہ چلے گئے. تو 86 برس 83 ایئرز 4 منتھس نوجوانوں، ہم تجارت کے منافع کے لیے رات رات بھر جاگتے، چھوٹی اجرت کے لیے. تو 27 کی شب یا شب قدر کے تعلق سے کہا گیا اس کو رمضان کے تاخ راتوں میں آخری دہے میں تلاش کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ بہت بڑا انعام ہے. علماء کرام نے لکھا، بلکہ امام طبری نے لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قدر والی کتاب ایک قدر والے رسول پر اور قدر والے رسول کی امت پر نازل کی. علماء کرام نے لکھا کہ اللہ کے رسول، حدیث شریف لکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیگر انبیاؤں کی امتوں کی عمر کو دیکھا تو آقا انعامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو گئے کہ میری امت اتنی کم عمری میں کیسے اتنے بڑے عمل کرے گی. تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو رنجیدہ پایا اور جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ یہ شب قدر ہے، اس میں ایک رات اگر آپ کا امتی عبادت کرے گا تو 83 ایئرز اور 4 منتھس کا اس کی عبادت کا ثواب ملے گا. اور حدیث شریف میں آیا، مجاہد سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں تھا جو 1000 سال تک تلوار باندھ کے رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف بیان کیے تو اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا اور کہا کہ میں آپ کو شب قدر دے رہا ہوں آپ کی امت کو. حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں ایسے 4 لوگ تھے، یوشع بن نون، حضرت ایوب، حضرت ادریس، زکریا، اور اور ایک نام دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ لوگ 80 سال تک اللہ کی عبادت کرے، اور پلک جھپکنے کے لیے بھی انہوں نے اللہ کی اطاعت سے منہ نہیں موڑا. صحابہ پریشان ہو گئے کہ 80 سال اور ایک گناہ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبریل امی کو بھیجا اور خوشخبری سنائی. اب علماء کرام نے یہ بھی لکھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ جب شب قدر ہوتا ہے تو حضرت جبریل امی فرشتوں کے ساتھ زمین پر آتے ہیں، اور اتنے زمین پر آتے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، زمین تنگ ہو جاتی ہے. اور اگر اس دن اس رات کسی کے بال کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تو سمجھو کہ فرشتے تم سے مضافہ کر لیے. اگر تمہارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اللہ تم کو اور ہم کو توفیق دے. پھر تفسیر روح البیان میں لکھا گیا کہ جب فرشتے آتے ہیں تو وہ سب سے ہاتھ ملائیں گے کیا؟ گناہگاروں سے بھی. نیک بندے تو اللہ کے نیک بندے، اہل دل تو اہل دل ہے، خطوب اور اوتاد تو الگ معاملہ ہے ان کا، ولی اللہ ان کا الگ معاملہ ہے، ہم جیسے گناہگار کا کیا. تو تفسیر روح البیان میں لکھا گیا کہ جب فرشتے ہمارے اعمال ناموں کی کتاب کو دیکھتے ہیں، ہماری عبادتوں کو دیکھتے ہیں، جب گناہوں پر آتے تو اللہ پردہ ڈال دیتا. تو فرشتے پکار کر کہتے کہ سبحان ہے وہ ذات جس نے ہم اپنے بندوں کے گناہوں کو چھپا دیا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، شب قدر آنے والی ہے، تاخ راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس کی علماء کرام نے بتایا، کیا بتایا کہ اس کو چھپا کر اس لیے رکھا گیا اگر کسی کو بول دیا جاتا کہ فلاں رات کو ہے، اور اگر کوئی مسلمان اس دن گناہ کر دیتا تو اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا، تو اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا. دوسری چیز علماء کرام نے بتائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نام ہے، اس میں اعظم ہے، وہ چھپا ہوا ہے. آج جمعہ ہے، وہ جمعہ کی کون سی شب ہے جو دعا قبول ہوتی کسی کو نہیں معلوم، تلاش کرنا. جمعہ کا دن ہے، ذکر کرنا ہے. اور تیسرا یہ بتایا گیا کہ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے ایک صحابی رسول سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا، بولا کہ آپ جا کر اس رات کا تعین بتا دو، اس دن اس رات ہے.
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تو آپ نے دیکھا کہ دو مسلمان جھگڑا کر رہے تھے. اللہ نے کہا آپ کا اعلان نہیں ہوگا, یہ رات کب ہے نہیں بتایا جائے گا. تو یاد رکھو مسلمانوں, ہم آپسی جھگڑوں سے اللہ کی بہت سی نعمتوں سے محروم ہو رہے ہیں. اور حد تو یہ ہو گئی کہ اب گھر میں جھگڑے, بھائی میں جھگڑے, بہن میں جھگڑے, میاں بیوی میں جھگڑے, جائیداد کا سب سے گندی چیز جائیداد کا جھگڑا, مسجدوں میں جھگڑا, مسلک میں جھگڑا. اب تو رمضان کے مہینے میں کہیں بہادرپورہ میں پڑا کہ قتل بھی کر دیے. یاد رکھو دنیا میں اگر ہم پستی میں ہیں تو ہم ایک دوسرے کا گرمان پکڑے اس کی وجہ سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا برائی کی جڑ ہے, اور یہی دنیا تم کو قتل کرواتی ہے, یہی دنیا تم کو در در کا بھکاری بناتی ہے, یہی دنیا تم کو ناکام کرتی ہے. اور اس دنیا سے نکلنا ہے, اس دنیا کی زنجیروں سے نکلنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ دنیا کی غلامی سے نکلنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول کرنا پڑے گا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو غلامی کو قبول کر لے گا, اس سے یہ تمام چیزیں اس کو سمجھ میں آ جائے گی. تو اسی لیے, اور پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا شب قدر کب ہونے والی ہے, یہ درست نہیں ہے. شرح بخاری کے علامہ عین الدین لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا, اور اسی لیے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, حضرت عبداللہ انیس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ مدینے میں دیہات میں رہتے تھے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ویرانے میں رہتا ہوں, نماز 5 وقت کی پڑھ لیتا ہوں, رمضان ہے, مسجد نبوی کب آؤں میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 27 کی شب کو تم مسجد نبوی میں آ جاؤ. حضرت عبداللہ انیس, ابو داؤد کی حدیث ہے, وہ 27 کی رات مانے 26 کے دن عصر کی نماز سے مسجد نبوی میں آ جاتے, اور فجر کی نماز یعنی 27 اور روزہ شروع ہو جاتا, وہ فجر کی نماز پڑھ کے اپنے گاؤں چلے جاتے ہیں مدینے سے باہر. اور وہ ان کے فرزند سے پوچھا گیا کیا معمول تھا؟ حضرت عبداللہ بن انیس کا تو بولتے ہیں کہ وہ ایسا کرتے تھے, اور اگر ضرورت نہیں ہوتی تو عصر سے لے کے فجر تک مسجد نبوی میں بیٹھتے, عبادت کرتے ہوئے بیٹھتے. تو یاد رکھو نوجوانوں, کل کی رات ٹھیٹھی ٹھاٹا کرنے کے لیے نہیں ہے, کل کی رات موٹر سائیکل پر لائٹ ڈال کر پھرنے کے لیے نہیں ہے, کل کی رات مارکیٹ کو جا کر بیکار فضول کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کل کی رات ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ مسجدوں کو آباد رکھیں. اللہ کی رحمت جوش میں رہتی. یاد رکھو 83 ایئرز 4 مہینے کی عبادت کا ثواب آپ کو ملے گا, ہم کو ملے گا, اگر ہم پورے اخلاص کے ساتھ آ کر اللہ سے رجوع کرتے ہیں. حضرت جبریل امی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک صحابی رسول رو رہے ہیں, بے انتہا رو رہے ہیں. حضرت جبریل امی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کی امت کے ہر امتی کے اعمال کو دیکھتے ہیں, اور اس کا رونا ہم نہیں دیکھتے, اس کا رونا ہم نہیں دیکھتے. حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں, اور ایک صحابی رسول ہچکیاں لے کے رو رہے ہیں, ہچکیاں لے کے رو رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس محفل میں ایسے لوگ بھی ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہوتے, تو ایک رونے والے کی وجہ سے اللہ ان تمام کے گناہوں کو معاف کر دیتا. کیونکہ جس محفل میں جو اللہ کے خوف سے روتا ہے, جو اللہ کے خوف سے روتا ہے, اللہ ان تمام محفل کے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا. ایک کتاب ہے نزہۃ المجالس, امام نقی آل رسول ہیں. امام نقی فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں ایک شخص کو لایا جائے گا اور حکم ہوگا اس کو جہنم میں لے کر جاؤ. تو اس شخص کی آنکھ کا بال اللہ سے پکار کر کہے گا پروردگار, یہ ایک رات
تیرے خوف سے اس کی آنکھ میں آنسو آئے تھے، وہ آنسو میرے بال کو لگا، اللہ تو مجھے جہنم میں مت ڈال، مجھے اس کے جسم سے علیحدہ کر دے۔ امام نقی فرما رہے ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا اپنی شان کے مطابق جل جلالہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بولے گا تو اس کے لیے دعا کیوں نہیں کرتا؟ تو آنکھ کا بال کہے گا حشر کے میدان میں، اللہ تیرا خوف، تیرا جلال دیکھ کر میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ تو اللہ فرشتوں کو بولے گا کہ اعلان کرو حشر کے میدان میں کہ فلاں فلاں شخص ایک رات میرے خوف سے رویا اور اس کی آنکھ سے آنسو نکلا، میرے خوف سے رونے کی وجہ سے میں اس کو جہنم سے نجات دیتا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور خاص طور سے غیور نوجوانوں، اللہ سے رونے والی آنکھیں مانگو، عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مانگو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی مانگو اللہ سے۔ ہم کیوں روتے؟ ارے بھائی الیکشن ہار گئے تو روئیں گے، کاروبار میں نقصان ہوا تو روئیں گے، میرا فون چوری ہو گیا تو روئیں گے۔ مگر یاد رکھو، جو لوگ جو آنکھیں اللہ کے خوف سے روتی ہیں، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خطرہ تم آنکھ سے آنسو بہاتے ہو اللہ کے خوف سے، کیونکہ اللہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو اس نے میرے خوف سے اس نے آنکھ میں آنسو لائے، یہ میرے مجھ سے نا امید نہیں ہے۔ اسی لیے کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ یا علی، جب گناہگار اللہ کو پکارتا ہے اور نیک بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کیسے جواب دیتا ہے؟ شیر خدا امیر المومنین نے فرمایا کہ جب نیک بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں حاضر ہوں میرے بندے۔ جب گناہگار پکارتا ہے اسد الدین اویسی کی طرح تو اللہ کہتا ہے میں حاضر ہوں میرے بندے، میں حاضر ہوں میرے بندے، میں حاضر ہوں میرے بندے۔ تو پوچھنے والا پوچھا یا علی یہ کیا معاملہ ہے؟ نیک بندہ پکار رہا ہے تو ایک مرتبہ، گناہگار پکار رہا ہے تو کئی مرتبہ۔ تو شیر خدا نے فرمایا، بتایا اور سمجھایا کہ نیک بندے کو اپنی نیکیوں پر بھروسہ ہوتا ہے اور جو گناہگار ہوتا ہے اس کو اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہوتا ہے، اس کو اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے خوف سے روتا ہے۔ تو اللہ بولتا ہے کہ جانتا ہے کہ میں ہی اس کے گناہ معاف کرنے والا ہوں، اس کے پاس کوئی نیکیاں نہیں ہے، مگر میں جانتا ہوں یہ میرے خوف سے اپنے آنکھ میں آنسو لایا۔ تو ایسے رونے والی آنکھوں کو مانگو اللہ سے۔ میرے بھائی یہ چند دن رہ چکے ہیں رمضان کے، ہم سال کے 11 مہینے اللہ کی رحمت، اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں۔ آج اللہ سبحانہ و تعالی ہر رات کو پہلے آسمان پر اپنی شان کے مطابق آ کر کہہ رہا ہے کوئی میری رضا طلب کرنے والا میں رضا دے دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی مجھ سے جو اپنی تکلیف بیان کر رہا ہے تو میں اس کی تکلیف کو دور کروں۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کو حیا آتی ہے، اللہ کو حیا آتی ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے کہ اللہ میں پریشان ہوں میرے حال پر رحم فرما دے، تو اللہ کو حیا آتی ہے۔ اللہ سورہ زمر جا کر پڑھو، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے فَإِنِّي قَرِيبٌ، فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اس سے بڑھ کر آپ کو کیا خوشخبری دے سکتا اللہ سبحانہ و تعالی، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں۔ اللہ ہمارے قریب ہے، قرآن میں بول رہا میں تمہارے قریب ہوں، فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ ہمارے شہرک سے زیادہ اللہ قریب ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، اب اس سے بڑھ کے خوشخبری اللہ کیا دے سکتا ہے؟ اور اس آیات کے سلسلے مفسرین کرام نے لکھا، بلکہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ اچھا ہم تو اور آپ ماشاءاللہ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، اس قرآن کریم کی یہ لا تقنطوا من رحمت اللہ آیات مفسرین کرام نے لکھا کہ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قتل کرتے تھے، ہم چوری کرتے تھے اور ہم زنا کرتے تھے، اگر ہم اسلام قبول کر لیں گے تو کیا اللہ ہم کو معاف کر دے گا، یا اگر نہیں کرے گا تو پھر ہم اسی دین پر رہیں گے؟
تو قرآن کریم حضرت جبریل امی آ کر کہتے ہیں اللہ فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو. یہ حال ان کا ہے، پھر ہمارا حال کیا ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی، اللہ کی رحمت جوش میں ہے. فإنی قریب، اللہ ہمارے بہت قریب ہے. سورہ زمر کو جا کر پڑھو آپ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ماہ مبارک اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. آج بھی اٹھو نوجوانوں، راتوں میں خوب گڑ گڑا کر اللہ سے بھیک مانگو، کیونکہ حشر کے میدان حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، تمام نبیوں رسولوں کی امت ہوگی. جہنم کی آگ کی گرمی اتنی ہوگی کہ سب پکاریں گے اپنے اپنے نبی اور رسول کو کہ اس آگ کی گرمی سے بچاؤ. ابھی ڈالا نہیں گیا، اس آگ کی گرمی سے بچاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے لوگ بولیں گے ارے ہم میں مجاہدین ہیں، تو آگ ٹھنڈی ہو جا. ہم میں شب بیداری کرنے والے ٹھنڈی ہو جا. ہم میں روزدار تھے، ہم میں شہید شہداء ہیں، مگر آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امت جائے گی. جبریل امی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیالہ دیں گے، اور پیالہ دے کر کہیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پیالے میں جو پانی ہے اس کو آگ پر ڈالیے، آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ پانی ڈالتے ہیں، آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امی سے پوچھتے ہیں یہ پانی کیا تھا؟ تو سنو نوجوانوں، تم جو بولتے نہ آ رہے یہ بڈھے خالی مسجدوں میں رہ کے بس سجدوں میں رہتے، ارے ہمارا باپ راتوں میں اٹھ کے دعا کرتا. سنو وہی اس کی برکت کیا ہوگی کہ جبریل امی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو پانی تھا وہ آپ کی امت کے گناہگاروں کے آنسو تھے جو اللہ کے خوف میں بہائے گئے تھے. وہ اللہ کے وہ گناہگاروں کے آنسو تھے جو اللہ کے خوف میں نکلے تھے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی رحمت جوش میں ہے. اللہ پر مکمل یقین رکھیے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو دنیا میں آیا وہ جائے گا ضرور. میں ہمیشہ اس حدیث شریف کو بیان کرتا ہوں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی جہنم سے آخری دو لوگوں کو نکالے گا اور ان دونوں کو اللہ اپنی شان کے مطابق اپنے سامنے لائے گا اور ان سے اللہ سبحانہ و تعالی پوچھے گا بتاؤ جہنم کیسی تھی؟ تو وہ ایک کہے گا یا اللہ بڑا، سب دونوں کہیں گے بڑی تکلیف تھی، کرب تھا، جسم جل گیا پورا. اللہ یا اللہ تو نے دنیا کو بنانے کے بعد سے اس آگ کو جلایا جو سفید تھی، سفید سے جا کر اب کالی ہو چکی ہے. اللہ ہم پورے جل گئے. اللہ ایک ایک لمحہ اس میں تکلیف کا تھا. اللہ پھر بولے گا جاؤ پھر سے جہنم میں جاؤ. تو اس دونوں میں سے ایک شخص دوڑے گا جہنم کی طرف. اللہ اپنی شان کے مطابق فرشتوں سے کہے گا لے کے آؤ اس کو واپس. اس کو واپس لایا جائے گا. شاہد اسد الدین اویسی ہوگا. اللہ کہے گا کہ تو ابھی کہہ رہا تھا کہ اتنا تکلیف ہوئی، اتنا جل گیا. بولے اللہ دنیا میں تیرا حکم نہیں مانا، آج ماننے کا موقع ملا تو بھاگ رہا ہوں. اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی. اللہ بولے گا یہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہے، اس کو لے جاؤ جنت میں ڈالو. پھر دوسرے سے اللہ اپنی شان کے مطابق کہے گا تیرے دل میں خیال نہیں آیا کہ تو میری اطاعت کرے؟ بولے گا یا اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو جہنم سے نکال کر دوبارہ جہنم میں نہیں ڈالنے والا. میں آج بھی تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں. اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی. اللہ فرمائے گا اس کو بھی لے جا کر جنت میں ڈال دو. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے مزاجوں میں ایک تبدیلی پیدا کرو. مزاجوں میں تبدیلی پیدا کرو. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا وقت ہم اس دنیا میں لکھا کر لائے اتنا وقت ہم کو ملے گا، اور جب وقت ختم ہو گیا تو جانا ہے. کوئی نہیں رہنے والا ہے یہاں پر. بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے، ان کے محلات کھنڈیر ہو گئے، کوئی جانتا بھی نہیں ان کی خبر کہاں ہے. بڑے بڑے ظالم آئے، فنا ہو گئے، دنیا میں بڑا ظلم کیے، مگر جانا پڑا دنیا سے. مگر ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں اتر پردیش گیا،
مختار انصاری کے گھر کو گیا تو اس کے بعد سے سوشل میڈیا پر یہ تمام کے تمام بانکڑے پہلوان شروع ہو گئے، تیرے کو مار دیں گے پورے کے پورے۔ ارے بھائی، میں اخلاق کے گھر کو بھی گیا تھا، میں جنید اور نصیر کے گھر کو بھی گیا تھا جن کو زندہ جلا دیا گیا گھاٹ میکا کے۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں جو مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں، ایک بات یاد رکھو، میں جس دین پر چلتا ہوں نا، میں ان سے مخاطب ہوں، میں جس دین پر چلتا ہوں نا، میرے کو یہ دین ایسا چمن میں چل کے نہیں ملا، میرے کو یہ دین میرے کو بادشاہ کے محلوں سے نہیں ملا، میرے کو یہ دین مجھے نرم نرم قالین سے چل کر نہیں ملا، میرے کو یہ دین مجھے ملا تو بدر اور حنین سے ملا، یہ دین مجھے ملا تو احد سے ملا، یہ دین اگر مجھے ملا تو کربلا سے ملا۔ اس دین کی بنیادوں میں عباس علمبردار کا خون ہے ظالموں، تم مجھے جانتے نہیں، تم میرے دین کو نہیں جانتے۔ مار دیں گے، رے تو مارنا چاہے مار لے، میرا وقت نہیں ہے تو نہیں مروں گا، وقت ہے تو برابر مروں گا۔ تم کیا مار دیں گے؟ مار دیں گے۔ ارے ظالموں، قرآن میں اللہ لکھ رہا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، اور میں ان شیطانی طاقتوں سے کہہ رہا ہوں جو بول رہے مار دیں گے۔ ایک بات یاد رکھو، میں کوئی مرغی کا بچہ نہیں ہوں، ایک بات یاد رکھو، مرغی کا بچہ نہیں ہوں۔ بات کے حالات تم جانو، پھر میں اتنا آسانی سے جانے والا نہیں ہوں، پیٹھ نہیں دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ تم کیا، تمہارے باپ بھی آ جائیں گے تو سامنے ٹھہروں گا میں انشاءاللہ تعالی۔ مگر یاد رکھو، مومن فنا نہیں ہوتا، مومن فنا نہیں ہوتا۔ اب کیسے نہیں ہوتا؟ موت کیا ہے؟ زندگی اور موت ایک حقیقت ہے نا؟ زندگی اور موت کے درمیان میں ایک حجاب ہے۔ تو ایک گھر سے دوسرے گھر کو جائیں گے آپ، تو فنا کیسے ہوئے؟ ایک گھر سے دوسرے گھر کو جا رہے آپ اور ہم، تو فنا کہاں سے ہوئے؟ تم فنا ہو جاؤ گے، ہم فنا نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تمہاری نسلیں فنا ہو جائیں گے، ہم فنا نہیں ہوں گے۔ ہم ایک گھر سے دوسرے گھر کو منتقل ہوتے۔ مستدراک ایک حدیث کی مشہور کتاب ہے، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آخرت کی زندگی کی تیاری کرو، مومن فنا نہیں ہوتا، وہ ایک گھر سے دوسرے گھر کو جاتا، ایک گھر سے دوسرے گھر کو جاتا ہے۔ تو موت سے ڈرنا نہیں ہے، مگر ڈرنا